अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब तशरीफ़ लेके आए। दो तीन इस वक्त अहम मसले चल रहे हैं जिनके बारे में बहुत ज़रूरी है कि आपके सामने ये मसले मसाइल ज़रूर रखे जाएं। नंबर वन, आज मेरे आने का गुजरात में मकसद ये था कि आपको पता है कि इस वक्त हमारी तंजीम साजी का जो अमल है वो बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल अपने ग्रास रूट लेवल तक अपनी सारी तंजीम जो है मुकम्मल कर लें, और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपने सारे तंजीम के मेंबरान का, ख़ास तौर पे जोड़ा साहब का जो हमारे सदर हैं, कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहसील लेवल तक सारी तंजीमें मुकम्मल हो चुकी हैं और अब यूसी लेवल तक तंजीमें बन रही हैं, और उम्मीद अगले 10 दिन के अंदर पार्टी की जो तंजीम है वो मुकम्मल हो जाएगी। और इस बात पे हम डेफिनेटली, ये बात है कि जो कुर्बानी हमारे कारकुन देते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरीके से आपको पता है, आपके सामने 25 मई का ऐसा दिन था जिसमें मेरा ख्याल है शायद ही कोई बंदा रह गया हो जिसके खिलाफ कोई ना कोई पर्चा ना किया गया हो, लेकिन सब जो थे वो डटे रहे और एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे। सहाफ़ियों की आज़ादी और सहाफ़त की आज़ादी दुनिया का अहम तरीन ये नुक्ता है। वजह यह है कि आप आज़ादी सहाफ़त को अगर रोकेंगे तो वो बात जो आवाम करती है या जो खल्क करती है वो आप तक नहीं पहुंचेगी। तभी हम हमेशा ये कहते हैं कि ये कोई हमने नहीं ये बात कही, ये तो एक कहावत है जो चलती आ रही है कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो, और आवाज़ खल्क को दबाना जो है बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो मैंने कहा आज मौका गनीमत जान के मैं आपके सामने भी इस बात का, हम आपको पता कल हमने एक पुरअमन एहतजाज भी किया, लेकिन इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा अपना इसको कंडेम करते हैं। ये इस तरह की हरकतें जो हैं इससे नुकसान होता है, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम सारे जो हैं हम चाहते हैं कि जमहूरियत जो है वो पनपे, और जमहूरियत का ये अहम हिस्सा है कि आपकी मीडिया फ्रीडम जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये मैं बात करना चाह रही थी। दूसरी अहम चीज़ ये है, आपको पता है मैं सेहत के शोबे के साथ मेरा ताल्लुक़ है, और वज़ीराबाद जो हॉस्पिटल है, जो दिल का अस्पताल कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, उसको इंशाल्लाह अगले 2 माह के अंदर हम उसका नंबर डबल कर रहे हैं। अभी तो वो 100 बेडेड थे, तो 200 बेडेड वो हॉस्पिटल इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। उसके लिए सारा बंदोबस्त कर दिया गया है, क्योंकि जगह तो हमारे पास पहले मौजूद थी, और अब हमने उसकी सारी बाकी जो रेवेन्यू कंपोनेंट वगैरह है उसके लिए, तो इंशाल्लाह इस इलाके के लिए वो अस्पताल जो है वो अभी भी नाकाफ़ी है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी जो उसमें रश है वो कम पड़ जाएगा। तीसरी अहम चीज़ है कि आपको पता है सेहत कार्ड तहरीक इंसाफ का आपको यानी ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम था, और हमने 31 मार्च 2022 के 3 करोड़ ख़ानदान जितने इस वक्त पंजाब में ख़ानदान है सबको सेहत कार्ड दे दिया गया है, और हर सेहत कार्ड की लागत जो है वो 10 लाख रुपए तक है, जिसमें जब मरीज़ अस्पताल के अंदर दाखिल हो, ख़ास तौर पे जो हमारे इम्पैनल्ड पेशेंट हॉस्पिटल्स हैं उसको 10 लाख तक उसका इलाज किया जा सकता है। और इसमें दिल के शोबे का, कैंसर तक का इलाज है, इसके अंदर ऑर्थोपीडिक्स का है, सर्जरी है, डिलीवरी है, सिजेरियन सेक्शंस हैं, ये सब कुछ इसमें शामिल है, आँखों के ऑपरेशन, सो ये सारा उसमें शामिल है। उसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि हमने उसको दोबारा इंश्योर कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर सहूलतें सारे अस्पतालों में। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 690 अस्पताल जो हैं वो रजिस्टर हैं, इम्पैनल्ड हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले चंद माह के अंदर, अगले 2 माह के अंदर हमने मज़ीद कोई तकरीबन 300 नए अस्पताल जो इम्पैनल करके लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सहूलत जो है वो इंशाल्लाह हम देंगे। आखिरी बात जो है वो ये है कि जुल्म एक हद तक ही बर्दाश्त होता है, और शहबाज गिल साहब के साथ जो इस वक्त जुल्म ढाया जा रहा है, जब आप फ़िज़िकल रिमांड लेते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ कि फ़िज़िकल रिमांड का तो मतलब ये है कि आपने टॉर्चर करना है एक इंसान को। आपने पहले फ़िज़िकल रिमांड किया, फिर उसके बाद वो अस्पताल में रहे, फिर अब फिर फ़िज़िकल रिमांड। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बड़ी दुख की बात है, और मैं तो इल्तिजा ही कर सकती हूँ
اداروں کو اور ख़ास طور پہ کورٹس کو کہ جب آپ اس طرح کی بات سوچتے ہیں تو یہ بات ہمارے پیچھے ذہن کے پیچھے ہونی چاہیے. فزیکل ریمانڈ کا مطلب ہے ٹارچر. اور میں پرسنلی بھی بہت زیادہ اس چیز کی مخالف ہوں کہ ہمیں کبھی انسانوں کو ٹارچر کر بھی کبھی کوئی کام مطلب بات اگلوانی تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. اور اگلوائیں گے آپ وہ بیچارہ اپنی تکلیف کی وجہ سے غلط بات جو ہے وہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. یہ آج کی وتیرہ نہیں ہے, تو برسوں سے یہ ٹارچر کا سسٹم چلتا آ رہا ہے. میرا خیال ہے یہ وقت ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بھی سوچ بچار کر کے کچھ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ فزیکل ریمانڈز جو ہیں یہ کیا زیب دیتی ہیں مطلب ایسی قوموں کو جہاں ہم اسلام کا پرچار کرتے ہیں, مسلمان ہیں, اور کسی کے اوپر ظلم ڈھا کے یا کسی کو ٹارچر کر کے اس سے کسی قسم کی آپ کنفیشن لیں. آئی تھنک دس از ویری رانگ. ان لفظوں کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ امید ہے کہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے 2 ستمبر کو خان صاحب یہاں جلسے کے لیے تشریف لائیں گے. موسم اچھا رہے, فورکاسٹ ہم دیکھتے رہیں گے, اور اچھے موسم کے ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ یہاں بھی جلسہ کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے اپنے جلسوں کی شیڈیول دیا ہے اس میں گجرات بھی شامل ہے, تو انشاءاللہ 2 تاریخ کو یہاں بھی جلسہ ہوگا. اسٹیڈیم جو ہے وہ ابھی تک ہمارے سارے جو اس وقت ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا خیال ہے کہ اسٹیڈیم کے اندر ہونا چاہیے. بس صرف بارش کا ڈر ہے, کیونکہ سنا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے ان کو تو جیل میں جانا چاہیے. وجہ یہ ہے لیکن وہ شاید وہ جو آج کل انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے سب نے اسلام آباد میں, تو وہ شاید اسلام آباد اتریں گے اور وہیں کہیں چھپ چھپا کے چلے جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ اگر تو وہ پنجاب کے اندر آئے تو ہی از این ایبسکانڈر, مفرور ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے. کوئی ہم نے تھوڑی ہے اس کو, ان کو کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہوا مفرور. تو نیچرلی اگر وہ تشریف جب واپس لائیں گے پنجاب کے اندر تو ان کو اریسٹ کیا جائے گا, ان کی 7 سال کی جو سزا ہے ان کو کاٹنی پڑے گی. میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جیسے بوڑھے بھی پارٹی میں ہوتے ہیں اور اپنی خدمات کرتے ہیں, تو بالکل تو یہ نہ سمجھے نا بوڑھے بالکل ہی کو تسی آؤٹ کر دو کہ یہ بوڑھے جڑے نے نہیں میں کہ اسی بہت سارے نوجوان تو اگے کھڑے ہونے ہیں, تو پتہ ہے اس گل کا, اور کوئی اس بات اس لیے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے نوجوان بالکل ہمارا حصہ ہے. اور پارٹی آج ابھی جب اس تنظیم سازی کی بات ہے اس باقاعدہ یوتھ ونگ کے اوپر پوری ڈسکشن ہوئی. آپ کی یوتھ ہماری جو پارٹی ہے اس میں آپ کی تنظیم اس طرح چلتی ہے کہ آپ کی ڈسٹرکٹ کی تنظیم ہے, پھر آپ کی تحصیل کی تنظیم ہے, پھر یونین کاؤنسلز کی. یوتھ ونگ ایک علیحدہ ونگ ہے پورا جس کے اندر ساری یوتھ شامل ہوتی ہے. اسی طرح ویمن ونگ ایک علیحدہ ونگ ہے. اسی طرح آپ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ایک علیحدہ وہ بنتی ہے. ان ساروں کو ملا کے ایک پارٹی بنتی ہے. تو یوتھ ونگ پہ ہم علیحدہ کام کر رہے ہیں اس وقت. ہماری تقریباً یوتھ ونگ کی, اور نیچرلی اس میں تو یوتھ ہی ہوگا نا, جن کی عمر جو ہے وہ 30 سال سے کم ہوگی وہ اسی کے اندر شامل ہوں گے. اس کے اندر ہماری یوتھ ونگ کی اس وقت تنظیم تقریباً تیار ہے, اس میں سارا یوتھ ہی یوتھ ہوگا. اور یہ بتا دوں آپ کو کہ اس وقت پاکستان کا یہ سب سے بڑی جماعت کے علاوہ دنیا کی یہ 6ٹھی سب سے بڑی جماعت ہے. سیاسی پارٹیوں میں سے دنیا کے اندر یہ 6ٹھی بڑی جماعت ہے. تو یہ تحریک انصاف انشاءاللہ ایک بہت بڑی جماعت ہے, اور اس میں یوتھ ہمارا مین سٹے ہے, اس لیے یوتھ ونگ کو ایک علیحدہ پاور دیا ہوا ہے. اچھا فارن فنڈنگ کا ایک سیکنڈ دیکھیں, میں کئی دفعہ بڑی حیران ہوتی ہوں. اگر آپ نے ڈیٹیل اکاؤنٹس لینا, یہ واحد پارٹی ہے جس نے 40,000 رسیدیں پیش کی, اس میں ڈونرز کے نام. اگر ہم یہ ساری چیزیں نہ دیتے تو ان کے پاس کہاں سے ایویڈنس آتا؟ پہلے تو یہ بات دیکھیں نا, ہم نے اگر کوئی غلط کام کرنا ہوتا تو وہ بیچ میں سے ہٹا دیے جاتے نا. ہم نے تو سارا انشور کیا کہ جس طرح ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے اسی طرح ہم نے سارا ریکارڈ پیش کیا. اس میں ہمیں انہوں نے ایک جو نوٹس دیا ہوا ہے فرام الیکشن کمیشن, اور اس کے بعد کورٹ نے, اس کے اندر ہم نے علیحدہ ہر فنڈنگ کو ایکسپلین کرنا ہے. بہت ساری فارن فنڈنگ پہ تو لوگوں نے وہاں سے باہر سے ہی اسٹیٹمنٹس دینی شروع کر دی کہ جی مجھے فارن فنڈنگ میں کس لیے ڈال دیا, میں تو پاکستانی تھا, میں نے یہ پیسے دیے تھے, تو آپ نے مجھے فارن فنڈنگ میں سے. تو وہ ایک جو انہوں نے ہم سے سوال کیا اس کا ایک کا جواب دے گا. ہم تو آپ کو پتہ پاکستان چھوڑنے والے نہیں ہیں,
جو پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، جب ان کے اوپر کوئی بوجھ پڑتا ہے یا تو وہ بھاگ جاتے ہیں. ہم یہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ حد سوال کا جواب. مطلب گل ہے کہ جی تہاڈی مرضی ہے. اگر اسی بطور عوام بیوقوف بننا چاہتے ہیں تو اسی بیوقوف بن سکتے ہیں. اگر عقل سے ہم دیکھیں تو یہ نورا کشتی جو ہے یہ کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مطلب وہ پہ کہ جی دیکھیں نہیں نواز شریف صاحب جڑے نے وہ بڑے ناراض نے. نواز شریف صاحب ناراض ہوتے رہن کی فرق پہنتا ہے؟ تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ تو شہباز شریف صاحب ہیں, انہوں نے کہا پیٹرول بڑھا دو. اب مقصد یہ ہے کہ اگر آپس میں ان کی ناراضگیاں چل رہی ہیں تو کیا ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آئی کہ کس چیز کی ناراضگی ہے؟ کرسی کی ناراضگی. کرسی کے علاوہ اور کسی چیز. مریم کہتی ہے میں نے بیٹھنا ہے, حمزہ کہہ رہا ہے میں نے بیٹھنا ہے. لڑائی اس چیز کی ہے, آپس میں کوئی حل کر لے تو بہتر ہے. وراثت کی لڑائی ہے, اس میں کوئی ایسا ہمارا جھگڑا نہیں ہے ان کا. خیال ہے بیک فٹ پہ کس طرح جاتا ہے بندہ؟ آپ مجھے یہ بتائیے. میرا خیال ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کھڑے رہے ہیں, بیک فٹ کا تو سوال ہی پتا. ہم تو فرنٹ فٹ پہ ہی کھیل رہے ہیں سب کے سب, آج تک کبھی بیک فٹ پہ نہیں گئے اور فرنٹ فٹ پہ ہی کھیل رہے ہیں. یہ فرنٹ فٹ کی کھیلنا ہی ہے جو جہاں آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم نے 20 سیٹوں میں سے 15 جیتی تو فرنٹ فٹ پہ کھیل کے جیتی نا, ویسے تو نہیں آپ نے جیتنی تھی. اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے, ہم کو خدا نہ خواستہ رولز توڑنے کے اوپر نہیں تو لے ہوئے ہوتے, لیکن اگر کوئی ذاتی ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہ سوال جواب کریں ضرور ان کا, اپنا شہباز گل صاحب کا سوال جواب ضرور کریں, لیکن جس طریقے سے وہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ. میرا خیال ہے میں تو کل بھی ان کو کہہ رہی تھی اپنی طرف سے, میں نے 2-4 دفعہ کہا تھا, شاید آپ نے کل میرے اسٹیٹمنٹ میں نہیں سنا, کہ نیوٹرلز کو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت پھلے پھولے تو اداروں کو, کسی بھی ادارے کو, چاہے الیکشن کمیشن ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے, کوئی بھی ہمارے میں دخل اندازی نہ کرے, تبھی جمہوریت جو ہے پھلے پھولے گی. سب کا امپارشل ایٹیٹیوڈ یعنی نیوٹرل ایٹیٹیوڈ رہنا چاہیے. میرا خیال ہے اگر یہ آپ کی بہت زیادتی کی بات ہے, اگر آپ یہ بات کہنے لگے. کل اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, اگر ہمیں فکر نہ ہوتی عوام کی تو کل احساس راشن کارڈ کا آپ کو پتہ ہے کہ اجرا شروع ہوا ہے, صرف اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مہنگائی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مہنگائی کی توڑ یہی ہے کہ لوگوں کو سہولت دے دیں. آپ صحت کارڈ کی بات کریں, لوگوں کو سہولت کی بات کر رہے ہیں. غریب آدمی علاج کہاں سے کروائے, وہ جا کے پرائیویٹ میں بھی کرا سکتا ہے, ہم نے کارڈ دے دیے. احساس کارڈ آلریڈی اس کو اس لیے دیا گیا, آپ کو پتہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں ان کو سبسڈائزڈ راشن ملے, اور اس کے اوپر یہ کل اس کا اجرا ہو چکا ہے. غربت کی میں بات کر رہا ہوں. تیسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہمارے زمانے میں تو 4 روپے بڑھتے تھے پیٹرول کے, تو آپ ساروں نے شور مچا کے اتنا شور مچایا ہوتا تھا. آپ ساروں کو کیا ہو گیا, میڈیا والوں کو کیا ہو گیا کہ بڑھ کے نہیں, میڈیا والے 150 روپیہ بڑھ گیا پیٹرول, آپ نے آواز ہی نہیں نکالی, چوں بھی نہیں کیا. کچھ تو کرتے آپ بھی. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہیں بھی کبھی بھی نہیں مائنس ہوگی. اور گجرات آپ کو پتہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا شہر ہے. چودھری صاحب ہمارے چیف منسٹر ہیں, ہمارے الائز ہیں, ہمارے ساتھ 4 سال میں وہ ہر مشکل اور آسان وقت میں ساتھ کھڑے رہے. اس لیے ہمیں کوئی ان کے درمیان پرابلم نہیں ہے. نہ یہ پاکستان کسی کی پراپرٹی تھوڑی ہے, یہ تھوڑی ہے کہ پاکستان کسی کی وہ ہے. یہ تو شہر ہے, اور ہر شہر میں جو بندہ رہتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ میرا شہر ہے. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ کلیم کریں کہ گجرات میرا شہر ہے, تو ہم کہیں گے جی یہ گجرات آپ کا شہر نہیں ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے کافی مسائل ہیں جو اٹیچڈ ہمارے میڈیکل کالج کے ساتھ, اس کی بات کر رہے ہیں آپ. اچھا اب ہاں, عزیز بھٹی, اب آپ کو پتہ ہے اس کی ایکسپینشن ہوئی تھی. وہ ایکسپینشن ہم نے تقریباً تیار کر دی تھی. یہ ماشاءاللہ جب بھی یہ اس قسم کی چھان بورے کی حکومت آتی ہے یا آتے سار کام روک دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں نہیں کام ہونا. اب انشاءاللہ ہماری حکومت آ گئی ہے واپس. اس کی آلریڈی سارا آپ کو پتہ ہے پورا نیا بلاک بنا ہوا ہے. اس نئے بلاک کو بھی ہم شامل کرنے لگے ہیں. جہاں تک پانی کا آپ نے مسئلے اٹھایا ہے, میں آج ہی سیکرٹری صاحب سے کہوں گی, ہم اپنے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ویسے بھی آئے ہوئے ہیں وہاں WIC میں وزیر آباد انسٹیٹیوٹ میں, ان کو میں کہوں گی وہاں سے نکل کے وہ سیدھے ادھر آئیں گے
اور جو آپ کی شکایت ہے اس کو دیکھ کے ہمیں رپورٹ